बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं समाना आब्दी आप तमाम की खिदमत में हाजिर हूँ माह रमज़ान अल मुबारक के ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ में, जिसका नाम है मसाइल ख़वातीन के। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम ख़ास ख़वातीन के लिए है और पिछले एपिसोड में हमने जाना था माह रमज़ान अल मुबारक की फ़जीलत, मुख्तसर सी और रोज़ों की फ़जीलत, और साथ ही कुछ मसले मसाइल ख़वातीन के सिलसिले से जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिनकी बिना पर हमारे वाजिबात तर्क नहीं हो सकते अगर हम उन्हें बराबर इल्म हासिल करने के बाद फॉलो करें। तो इंशाल्लाह आज के एपिसोड में भी हम जानेंगे कुछ मसले मसाइल, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं रोज़ों की फ़जीलत के साथ। और सबसे पहले आइए अपनी ख़ास मेहमान का इस्तक़बाल करते हैं, ख़ानम फ़राहत जाफ़री साहिबा का। ख़ानम सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़ानम, सबसे पहले आप हमें रोज़ों की फ़जीलत बताएं कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े की फ़जीलत है क्योंकि इस माह में हम लोग मौजूद हैं, इस माह में दाखिल हो चुके हैं, और जिसमें खुदावंद आलम भी सूरह बकरा में 183 नंबर आयत में, क्योंकि बहुत से हमारे यूथ हैं जो नाज़रीन हैं वो इस सवाल को करते होंगे शायद कि क्या सिर्फ़ रसूल खुदा के ज़माने से रोज़ा रखा जा रहा है। तो सूरह बकरा के 185 नंबर आयत में, जिसमें खुदावंद आलम ये ज़िक्र कर रहा है कि ऐ साहिब ईमान, रोज़ा तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया है, जबकि तुमसे भी क़ब्ल लोग यहाँ रोज़ा रखा करते थे। रोज़ा रखो ताकि तुम साहिब तक़वा में से शुमार हो जाओ। यानी वाकई में देखा जाता है कि कोई कौम ऐसी नहीं है कि जिसमें किसी न किसी तरीके के रोज़े का सिलसिला ना हो। कोई खामोश रहने का रोज़ा रखता है, कोई अनाज से मतलब दूर रहता है, हर किस्म का रोज़ा मतलब पाया जाता है। और अगर इस्लामी नज़रिए से देखा जाए तो रोज़े की फ़जीलत भी है और फ़ायदा भी है हम इंसानों का। और इस्लामी नज़रिए को छोड़कर देखा जाए, मेडिकल के इसे प्रूफ किया जाए तो भी फ़ायदा है हम इंसानों का, बिल्कुल। तो ख़ानम, जैसे कि हम इस प्रोग्राम में ख़वातीन के मसले मसाइल कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ख़वातीन काफ़ी हद तक मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो आज मैं सबसे पहले आपसे ये जानूँगी कि जैसा आपने पिछले एपिसोड में हमें ये बताया था कि अगर बीमारी की वजह से किसी ख़ातून को प्रॉब्लम होती है ईयर के 365 डेज़, तो वो किस तरीके से उन साइन को पहचानेगी या डॉक्टर से कंसल्ट करेगी, आपने ये बताया था। और साथ ही ये भी बता दिया था कि वो अपने वाजिब रोज़ों को किस तरह अदा कर सकती है। तो मैं अब ये जानना चाहूँगी, जैसे कि ये बीमारी की वजह से था तो आपने उसका हल बताया, अब ये बताएं कि अगर किसी हामिला खातून को प्रॉब्लम हो जाए तब उसके लिए क्या अहकाम है, क्योंकि मोस्टली हामिला औरतों को ये चीज़ नहीं होती है पूरे 9 मंथ्स, लेकिन अगर किसी हामिला खातून को ये प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए क्या अहकाम है। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि बहुत सी हामिला खातून ऐसी रहती हैं कि अगर डॉक्टर उन्हें परमिशन देते हैं या वो इतनी क़ुव्वत रखती हैं तो वो रोज़े रख सकती है, क्योंकि ये हमारे वाजिब रोज़े हैं। तो ये बताए कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो वो क्या अहकाम फॉलो करेगी। बहुत खूब। आपके जो सवाल हैं इसमें जो आगा सिस्तानी के थ्रू से भी अगर हम तौज़ुल मसाइल की तरफ भी अगर हम निगाह करें, क्योंकि जो भी जवाब दिया जा रहा है वो तौज़ुल मसाइल के थ्रू दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी आगा सिस्तानी ने 37 नंबर मसले में इस बात का ज़िक्र किया है कि ख़वातीन जो हामिला हो जाती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, उनके लिए एक हद रखा गया है। अगर वो रोज़ा रखने से अगर उनकी तबीयत में ख़राबी आ रही है, क्योंकि इस वक्त वो तन्हा नहीं, उनके जिस्म के अंदर में एक और नई जान है जी। अगर उसके सबब से उनको कोई ज़रर पहुँच रहा है तो बेहतर है वो रोज़ा ना रखें। और आगा सिस्तानी के थ्रू तो ये कि मसलन लास्ट आयाम जो गुज़रते हैं, 7, 8, 9 महीने जो होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव मरहला गुज़रता है उस वक्त, उस आयाम में। तो कहा कि इस महीनों में कोशिश किया जाए कि रोज़ा ना रखें, बल्कि उस रोज़े के बदले में, हर एक रोज़े के बदले में एक मुत्ताम दे दें। एक मुत्ताम यानी 750 ग्राम्स कुछ भी तरीके का ग्रेन्स, ताकि आप किसी की मदद भी कर दें, कफ़ारा भी हो जाएगा और आप किसी की मदद भी हो जाएगी और किसी की दुआ का असर आपको अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। यानी उनका आखिरी आयाम में आप रोज़ा नहीं रख सकते, आखिरी महीनों में आप रोज़ा नहीं रख सकते। एक मुत्ताम आप दे दें, या और उसके बदले फिर आपको बाद में रोज़ा क़ज़ा भी रखनी होगी। अच्छा, यानी अगर वो रोज़ा नहीं रखती हैं तो वो कुछ कफ़ारत देने के बाद में अपने रोज़े की क़ज़ा बाद में पूरी कर सकती है। जी, जो हामिला खातून के सिलसिले से ही जानना चाहूँगी आपसे अगला सवाल भी कि
جیسے کہ ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے 40 دن تک کے وہ جو خاتون ہے نہ وہ روزے رکھ سکتی ہے نہ نماز ادا کر سکتی ہے. تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ ہمارے مسئلے مسائل سے ہمارا اسلام، ہماری شرع کیا احکام مطلب بتاتی ہے وہ بتائیے. جسے عام طور پر یا عام لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ ابھی 1.25 مہینہ نہیں ہوا ہے یا چلہ نہیں ہوا ہے، یہ سب تو کہاں تک کے ہے اور کیا احکام ہے ان چیزوں کے لیے؟ کیونکہ یہاں پر ہماری جو خواتین ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ 40 دن تک خاتون جو ہے وہ جو بھی ابھی جی اس وقت مثلا بچے کو زائمان کیا انہوں نے تو وہ 40 دن تک اب تک نجس ہے. نہیں، جی شریعت جو ہے اس بات کو بالکل ان کی قبول نہیں کرتی ہے. مثلا وہ جو ہیں وہ صاحبہ جو ہیں وہ کسی جگہ نہیں نکل سکتی، گھر کے باہر نہیں جا سکتی، کوئی ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ایک ہے. کمرے سے دوسرے کمرے میں نہیں جا سکتی نہیں یہاں جاتے ہیں. تک کہ بچوں کو بچہ جو چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جاتا کہیں نجیس نہ ہو جائے، جبکہ شریعت اس بات کو بالکل اجازت نہیں دیتا. یہ ہم خواتین کے یہ وہ کہتے ہیں نا وہ اپنی طرف سے جو مسئلہ مناتے ہیں، اپنی جی مسائل خود سے حل کرتے ہیں. جی شریعت آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت جو ہے وہ صرف 10 دن تک مانتے ہیں. اور جو مولود جو پیدا ہوا ہے اس وقت جو نیا ہے اس کے لیے کہ جیسے ہی اس نے غسل لیا، اس بچے کو آپ نے غسل دیا، بچہ پاک ہے. بچے میں کچھ نہیں، ماں میں ہے کہ وہ ماں کے لیے آپ کو 10 دن کا آپ کو سوچنے میں انتظار کرنا ہے. 10 دن کے بعد وہ ماں بھی انہی عام خواتین جیسے ہیں، ان پر نماز واجب، ان پر روزہ واجب، یعنی جو بھی احکامات واجب ہے وہ سب کچھ ان کو عمل دینا ہے اس بات پر. یعنی 10 دن کے بعد میں جو ہے وہ استحاضہ کے ہاں احکام تو شروع ہو نماز آپ جاتے پر ہیں. واجب ہے، نماز واجب ہے اور سارے جو جو واجبات ہے وہ احکامات انجام ہیں دے واجب سکتے وہ ہیں. آپ کو انجام دینے ہیں. خانم میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں لا علمی کی بنا پر ہوتی ہے. اگر ہم کسی کو خاص ایسا بول رہے ہیں کہ ہاں سارے لوگ ہی لا علم رکھتے ہیں نہیں، یا علم نہیں رکھتے، نہیں، الحمدللہ ہمارے ناظرین بھی جو ہے کافی حد تک علم سب تمام رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ بیداری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو جانیں جانے تاکہ ان پر عمل کرنے کے بعد میں جو کہ دیکھیں، کیونکہ اگر یہ تمام چیزیں واقعی کہیں ہوتی ہے، واقعی اگر کہیں یہ تمام چیزیں انجام دی جاتی ہے تو دیکھیے لوگ اپنے واجبات سے کتنے دن تک کے دور رہتے دور ہیں ہو جاتے صرف ہیں. اس وجہ سے کہ ابھی وہ 40 دن مکمل ہوں گے تب گھر کے باہر نکلیں گے، کہیں ممبر وغیرہ یا علم پر جائیں گے، نظر کریں گے، پھر اس کے بعد میں ان کے واجبات شروع ہوں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے. کہ نماز کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے. آپ کو بالکل ہر حال میں پڑھنا، اگر آپ کھڑے ہو کر صحیح طور پر سالم طریقے سے نہیں پڑھ بالکل سکتے جی تو آپ بیٹھ کر پڑھیں. جی اگر بیٹھ کر بھی پڑھنا آپ کے لیے اشکال ہو رہا ہے، جی پرابلم ہو رہا ہے آپ کے لیے کیونکہ مرض اس جی طرح سے ہے، تو آپ لیٹ کر پڑھیں. جیسے جی امام خمینی کو دیکھا گیا ہے جی کہ عالم احتضار میں تھے اور اس حالت میں بھی نماز کو ادا کر رہے تھے، جی جو پوری دنیا کے لیے ایک پیغام تھا. جی بالکل پیغام تھا کہ نماز کسی حال میں بھی آپ کو پر معاف نہیں ہے، نہیں ہے. آپ کو ادا کرنی. تو یہ 40 دن سے مراد یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ 1 مہینے کی نماز قضا ہو رہی ہے. 1 مہینے کی، اور اگر ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو پورے مہینے کے مہینے روزے کی چلے گئے روزے پورے چلے آپ کے، اس جاتے کی ہیں. قضا. اور حالانکہ اگر جان بوجھ کر تو نہیں ہو رہا ہے، لا علمی کی بنا پر ہو رہا ہے. جیسا کہ ہے ہمارے مسئلے میں یہ توضیح الوسائل میں ہی میں نے خود یہ پڑھا ہے کہ 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں. اگر جان بوجھ کر جان بوجھ کر، روزہ صحیح بات ہے. اپنا ترک کر دیا جائے تو 1 روزے کی بدلے 60 روزہ یا پھر 60 فقیروں کو کھانا کھلائے یا پھر 1 غلام آزاد کرے، آزاد کریں. جو کہ میرے خیال سے یہاں ممبئی شہر میں تو پاسبل نہیں ہے کہ غلام خریدا جائے پھر اسے آزاد کیا جائے. اور 60 روزے جہاں ہم 1-2 روزوں سے بھاگ رہے ہیں تو کفارے کے 1 روزے کے بدل میں ہم 60 روزہ کس وہ طریقے بھی سے 30 روزہ 30 کنٹینیو رکھنا روزہ ہے آپ کو. کنٹینیو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مطالعہ کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں اور دینی شرعی جو باتیں ہیں انہیں جاننے کی کوشش کریں، علم حاصل کریں. خانم اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے جو خواتین بچوں کو فیڈ کرتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، تو ان کے لیے بھی روزے ممنوع ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے جو ہے وہ صحت مند نہیں ہوتی ہے یا پھر اگر اتنی قوت رکھتی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہیں تو ان کے لیے کیا احکام ہے؟ وہ کہاں پر مطلب ایسے اپنے آپ کو اتنا مضبوط سمجھے یا اتنی قوت ان میں کب ہو یا کس مسئلے سے آقا شیسانی صاحب کے یا پھر خامنہئی صاحب کے کچھ ایسے مسئلے ہیں جن کی بنا پر وہ روزے رکھ سکتی ہیں؟ کہاں تک مطلب کس حد تک؟ بہت خوب. توضیح المسائل میں 1738 نمبر کا مسئلہ ہے یہ آغا سستانی کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر ضرر پہنچ رہا ہے جو پلانے والی ہیں، جو جی دودھ پلا رہی ہیں، ماں ہیں جی یا دایا ہو، اگر ان کو ضرر پہنچ رہا ہے کہ بچے کو دودھ دینے کے سبب سے، تو اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں وہ. جی
کیونکہ قطعاً اسلام ہمارا اجازت نہیں دیتا کسی اس بنا پر بھی کہ نقصان ہو کسی کا. جی بالکل. اسلام ہمیں دوسرا رستہ دکھاتا ہے کہ آپ دوسرے رستے سے آپ کام انجام دے سکتی. انفیکٹ قرآن میں بھی اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں ہے کہ اگر آپ 2 سال تک کہا گیا پلانے کے لیے، مگر اس 2 سال میں بھی اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ کہا ہے قرآن میں اوپر کہ آپ بہترین غذا دیں، بہترین لباس دیں جو پلا رہی ہیں ان کو، اگر اس میں بھی اگر کمی ہو رہی ہے اور ان کو ضرر پہنچ رہا ہے تو پھر آپ کبھی بھی چاہیں تو روک سکتی ہیں. ایسا نہیں واجب نہیں قرار دیا ہے. جی. تو اسی طرح آغا سستانی نے بھی کہا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے اگر کوئی ضرر پہنچ رہا ہے اس سبب سے ان کو، یعنی دودھ میں کمی آ جا رہی ہے، بچہ سیر نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس حالت میں وہ روزہ نہیں رکھیں، بلکہ اس کے بدلے آپ کفارہ دیں جو ایک مد تام ہے، 750 گرامز آپ گرینز ہیں، اور پھر ان کو بعد میں روزہ رکھنا ہے. روزے کی قضا کریں. واقعی میں اگر اسلام کو، دین کو سمجھے انسان تو کتنا پہلے، کیونکہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کوئی زبردستی مطلب نہیں کہ اگر آپ کو نقصانات ہیں تو آپ کے لیے ہر طرح سے سہولت، ہر مسئلے کا حل بتایا گیا ہے. ہمارے عالم دین ہمیں بتاتے ہیں. ٹھیک خانم، اب یہ بتائیں کہ ایسی خواتین جو کہ یہ تو تھے حاملہ خاتون کے مطلب جو بھی مسئلے مسائل یا ڈیلیوری کے سلسلے سے تھے، لیکن یہ بتائیے بہت سی خواتین ایسی ہے ہر مسئلے میں شک شبہ رکھتی ہیں کہ مطلب وہ کب نجاست سے پاک ہیں یا نہیں ہے، وہ روزہ رکھ سکتی ہیں اب کہ نہیں رکھ سکتی ہیں، شک میں مبتلا ہوتی ہیں اور اس بنا پر ان کے روزے جو ہے قضا ہو جاتے ہیں. تو کیا احکام ہے ہمارے اسلام میں؟ جی، اس کے لیے ہے کہ جو بہت زیادہ جو شک کرتی ہیں اس کو کثیر الشک کہا جاتا ہے، تو ان کی شک کوئی معنی نہیں رکھتے، اس کو اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اور خود جو پرسن ہے جن کو یہ احساس ہو کہ ان کو روزہ رکھنا چاہیے، بھی روزے کے لیے وہ آمادہ ہیں کہ نہیں ہے، اس کے لیے وہ خود سب سے بہتر جانتی ہیں اس چیز کو کہ وہ خود اپنے لیے کنفرمیشن کریں کہ ہاں وہ نجاست رکا ہے کہ نہیں رکا. تو نجاست جیسے ہی رک گیا ان کے لیے، ان پر نماز بھی واجب ہے اور روزہ بھی واجب ہے. مثلاً اگر زورین کے قریب نجاست رکی ہے تو یہ فکر نہ کرے فجر پڑھنی نہیں، آپ زورین سے آپ کو نماز ادا کرنی ہے، اور پھر نیکسٹ ڈے آپ کو روزہ بجا لانا ہے، کیونکہ روزے کے لیے شرط ہے کہ نماز فجر سے لے کر مغربین تک آپ پاک طہارت میں. خانم، جیسے کہ ابھی اس سے پہلے جو جواب دیا آپ نے کہ جیسے کہ 40 دن کی بجائے 10 دن میں ہی جو جن کی ڈیلیوری ہوئی وہ خواتین پاک ہو سکتی ہے، تو ویسے یہ بتائیں کہ ایسی حالت میں، ایسی کنڈیشن میں ہم کس کس جگہ پر جا سکتے ہیں، مطلب ہمارا جانا جائز ہے، یہ بتائیے. بہت خوب. اس کے لیے آغا سستانی اور آغا خامنۂ دونوں کے فتوے ہیں، توضیح المسائل میں موجود ہیں، ناظرین اس کو چیک بھی کر سکتے کہ آغا سستانی کی طرف سے 361 نمبر مسئلہ ہے اور آغا خامنۂ کی طرف سے 286 نمبر مسئلہ ہے یہ، جس میں ان لوگ دونوں کی بات، دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس حالت میں آپ کے کوئی بھی بدن کا اعضا قرآن کے حرف کو نہیں چھو سکتا. یعنی آپ قرآن ٹچ کر سکتی ہیں، آپ قرآن پکڑ سکتی ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹچ نہیں کر سکتی، جو حرف ہے قرآن کے اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتی ہیں. اماموں کے نام کو ٹچ نہیں کر سکتی ہیں، یعنی جو 14 معصومین کے جو اسم ہے آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتی ہیں. غیر معصومین کے اگر نام ہے تو آپ ٹچ کر سکتی ہیں. اماموں کے قبر کے قریب آپ نہیں جا سکتی ہیں. یعنی بہت سی ہماری بہنیں ہیں جو صرف ڈرتی ہیں حرم تک جانے کے لیے، بہت سے بھی زیارت کے لیے سب نکل رہے ہیں کہ حرم میں بھی ہم پہنچ پائیں گے. حرم تک آپ جا سکتی ہیں، صحن تک آپ جا سکتی ہیں، وہ گنبد کے جو نیچے جو مرحلہ ہے وہاں تک آپ پرہیز آپ کو کرنا ہے، وہاں آپ اس حال میں نہیں جا سکتی ہیں. مسجد میں آپ جا سکتی ہیں مگر رک نہیں سکتی. مسجد میں جو اللہ کا گھر ہے وہاں سے آپ جا سکتی ہیں، یعنی آپ ایک دروازے سے کہیں دوسرے دروازے سے نکل جائیں، کھڑا رہنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. کوئی چیز آپ کوئی ہو نہیں تو اس بنا پہ آپ اٹھانے کے لیے جا سکتی مسجد میں مگر رکھنے نہیں جا سکتی، آپ نہیں جا سکتی ہیں. پھر قرآن کے جو واجب سجدے جس میں سورے میں ہے وہ آیت نہیں پڑھ سکتی، وہ سورہ آپ نہیں پڑھ سکتی. جیسے سورہ انب تنزل ہے، یعنی جو سجدے والی آیت ہے وہ آپ نہیں پڑھ سکتی. سجدے والی آیت کو چھوڑ کر مطلب باقی پورا قرآن پڑھ دیا جائے یا پھر کچھ پڑھ سکتی مگر آپ ٹچ نہیں کر سکتی پورا قرآن؟ یا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 7 آیت سے زیادہ مکروہ ہے.
یہ اس بات کو بتایا جاتا ہے تاکہ ہماری بچیاں جو ہیں ان سے غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ بعض وقت جو وہ پڑھتی ہیں تو اس میں ایسا نہ ہو کہ وہ ٹچ ہو جائے ان سے، اس لیے منع کیا جاتا ہے، بہتر ہے کہ ابھی آپ نہ پڑھیں۔ 7 آیت سے زیادہ 7 آیت کی اگر آپ ایک آیت میں اگر پکڑ آ جاتا ہے تو پھر بہتر ہے ابھی آپ نہ پڑھیں۔ جی، اگر غلطی سے بھی پھر ممنوع جو ہے وہ 4 آیت ہے، 4 سجدے قرآن سجدے کے جو واجب ہیں اس کو بالکل ہم نہیں پڑھ سکتے اس حالت میں، بالکل نہیں، بالکل کیونکہ اس میں سجدے واجب ہیں۔ جی۔ خانم، آج کا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو تمام مسئلے آپ نے ابھی ہمیں بتائے، تو کیا جو حالت جنابت میں بھی یہی تمام احکامات مطلب فالو کیے جائیں یا پھر کچھ الگ ہے؟ ان کو مطلب روزے کیسے رکھیں وہ؟ یہی احکام ہے جو ہر نجاست میں جو خواتین کے ہیں، وہ ہر میں ایک یہ احکام ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بس یہی شرط ہے کہ وہ نماز آذان سے پہلے ان کو غسل لے لینا ہے۔ بس جی یعنی اگر حالت جنابت میں بھی سب سے پہلے وہ غسل لے لیں، اس کے بعد میں روزہ وہ رکھ سکتی ہے جی اذان فجر سے پہلے، جی اور سارے جو طریقے ہیں وہ یہی ہے جو جی ہم نارملی مطلب غسل لیتے ہیں کرتے ہیں، طریقے وہی ہیں۔ جی، طریقے بھی وہی ہیں، اور تھوڑا سا میں اس میں اضافہ کروں گی کہ آیت اللہ سستانی کی کتاب میں توضیح المسائل میں ہے، مسئلے میں 367 نمبر مسئلے میں، کہ بہت سی ہماری بہنوں میں تھوڑی سی اشتباہ ہو جاتی ہے غسل لیتے وقت، کیونکہ غسل 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک ترتیبی ہوتا ہے اور ایک التماسی۔ التماسی جو معاملہ ہم لوگ نہیں کرتے، جس کو سوئمنگ کے حساب جی سے جو ہوتا ہے، پر ترتیبی یہ ہے کہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بڑا سینسٹیو ہے کہ آپ کو ترتیبی میں در پہ در، یعنی ایک کے بعد ایک، ایسا نہیں کہ آپ پہلے یہ کام کر سے نماز میں پہلے ہمیں نیت کرنی ہے، پھر تکبیرۃ الاحرام ہے، پھر آپ کو قیام ہے، اس طرح سے ایک کے بعد ہم پہلے سجدہ کر لیتے ہیں بعد میں قیام، اس طرح سے ہم انجام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ان چیزوں میں بھی ہے کہ نیت آپ کو کرنی ہے، اور نیت کے ساتھ آپ کو پہلے سر کا اپنا دھونا ہے، ایسا نہ ہو کہ غلطی سے ہم بچے جو آج ہماری بچیاں، ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس چیزوں کو معلوم کرنا کہ آپ پہلے سر دھوئیں، پھر رائٹ سائڈ، اور پھر اپنے باڈی کے رائٹ سائڈ کو آپ دھوئیں، اور اس کے لیے بھی شرط ہے کہ آپ اسٹریٹ نہ ہوں، تھوڑا سا اپنی نیز کو بینڈ کریں، اٹھا لیں، آپ لفٹ اپ کریں تاکہ پانی ہر حصے میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد پھر لیفٹ سائڈ ہے، اور اگر ہم یہ چیز کو نہیں کر پاتے تو پھر ہمارا غسل صحیح نہیں ہے۔ بہت ضروری ہے، اور جاننا بھی بہت ضروری ہے، جی کیونکہ اگر ہم ان احکامات کو مطلب فالو نہیں کرتے، ان پر توجہ نہیں دیتے ہیں، تو ہم پاک نہیں ہوتے ہیں، تو پھر صحیح، ہمارے واجبات یا پھر ہماری عبادت جو ہے کہ ہر ایک چین سے بندھا ہے۔ جی۔ اور میں یہ کہوں گی کہ آج کل کوئی بھی چیز اتنی مشکل نہیں ہے، جی اتنا ہمارا جو یہ زمانہ اتنا ایڈوانس ہے کہ ہمارے موبائل میں ہر جگہ پر ساری سہولیات موجود ہے کہ ہم کوئی بھی سائٹ پہ جا کر کوئی بکس اوپن کر سکتے ہیں، جس کی بنا پر ہم خود پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ ویسے خانم، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور آج بھی آپ نے ہمارے جو بھی مسئلے مسائل آپ کے سامنے ہم نے رکھے، آپ نے بخوبی اس کا جواب دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام جس کا نام ہے مسائل خواتین کے، آپ تمام کو پسند آ رہا ہوگا، چونکہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بیدار کریں، تو اس لیے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اہم مسئلوں کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ، خدا حافظ۔